खैरन व बारकल्लाहु फीकुम। ये थे हमारे शेख अबू बकर साहब रहमानी हफिज़हुल्लाह, जो अपनी सिंधी ज़बान में अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने खिताब फरमा रहे थे। अब मैं बिला किसी ताख़ीर जिस शख्सियत का आपको शिद्दत के साथ इंतज़ार है, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और आपसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार है, मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल रज़ाक साहब जामई हफिज़हुल्लाह, मैं मौसूफ को इस शेर के साथ सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो बात करके देखते हैं। फज़ीलतुल शेख अब्दुल रज़ाक जामई हफिज़हुल्लाह फलियतफ़द्दल मशकूरन मअजूरा। कितना 40 मिनट 40। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ही के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। और दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमाम आज़म, कायद आज़म, मुर्शिद आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात व जमइयत, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, माई और बहनें, रात के इस वक्त, इस सर्दी में इतने अफराद का जमा होना इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे अंदर ईमान मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हमें इज्तिमाआत में शरीक होने, प्रोग्रामों में शरीक होने, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। और काबिल मुबारकबाद भी हैं वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम के करने के लिए मेहनत की, कोशिश की, आप लोगों को दावत दी, स्टेज सजाया, हर तरफ से कोशिशें और मेहनतें करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं, उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आप लोगों के सामने सूरह आराफ की आयत नंबर 16 और 17 तिलावत की है। इस मुनासिबत से बहुत ही अहम बातें और बहुत ही अहम मौजू पर आपकी खिदमत में कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूंगा, और वो मौजू है सिराते मुस्तकीम और शैतानी रास्ते।
پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں اور شیطانی راستے کون سے ہیں، اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم پر کیسے چلا جا سکتا ہے اور شیطانی راستوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے اور ہر شیطانی راستے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین و حاضرات، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے لیے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالی نے جب خلیفہ کو بنانا چاہا اور جب یہ مکمل حضرت آدم بن گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں اور اے ابلیس آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کیا، ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا اور کہنے لگا یہ آدم مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی نیچے رہنے والی چیز ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں اوپر رہتا ہوں، اس لیے میں اس نیچے والی چیز کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا میرے دربار سے، نکل جا میری جنت سے، کیونکہ تو مردود ہے۔ ابلیس جنت سے نکالا گیا، زمین پر آیا، بڑا بے چین تھا، بڑا پریشان تھا ابلیس، اس آدم کی وجہ سے، مٹی کے پتلے کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، اب میں اس کو بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ وہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور ہر طریقے کے حربے استعمال کرتا ہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، ان کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی دائیں پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ اے آدم اور حوا، جنت میں جتنی ساری چیزیں ہیں تمہارے لیے ہیں، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے، ان کو کھاؤ اور پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا، ابلیس نے حربے استعمال کیے، ہتھکنڈے استعمال کیے۔ جب آدم اور حوا نہیں کھا رہے تھے، اس نے قسم کھا کر کے اللہ کی کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم میری بات مان لو، تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ آدم اور حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، اس درخت کے پھل کو انہوں نے کھا لیا جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے جسم سے جنت کا جو لباس تھا، یونیفارم تھا، وہ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جنت میں نہیں رہ سکتے، چلو تم بھی نیچے اتر جاؤ۔ آدم اور حوا بھی زمین پر آئے۔ اب ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم اور حوا یہ زمین پر آئے، ابلیس بھی زمین پر آیا، لیکن قرآن اور حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس کہاں جائے گا؟ ابلیس کہاں جائے گا؟ ابلیس کہاں جائے گا؟ آپ لوگ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ ابلیس کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اتنا تو معلوم ہے نا۔ آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ آئیے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ آدم اور حوا سے جب غلطی ہوئی، بھول ہوئی، درخت کے پھل کو کھا لیے، اللہ نے زمین پر جب اتارا
تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم نے نہیں مانا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ہم شیطان کے ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے دل میں کچھ کلمات ڈالتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے کچھ کلمات آدم اور حوا کے دل میں ڈالے، بار بار وہ پڑھتے رہے اور ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قَالَ ان دونوں نے کہا، آدم اور حوا نے دعا کی، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں نے مل کر کے بار بار تکرار کے ساتھ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی بخشش کرتے ہوئے، ان کے توبہ کو قبول کرتے ہوئے آدم اور حوا کے لیے جنت کے فیصلے کیے۔ رہا مسئلہ ابلیس کا، ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا ایسا، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، مجھے توبہ کرنا نہیں ہے، مجھے استغفار کرنا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے کیے اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا۔ اب نتیجہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے وہ انسان ہے، اور جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اکڑتا ہے وہ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ، علماء تو بول رہے ہیں، آپ لوگ بولو نا۔ جو آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے شرمندگی کے ساتھ وہ انسان ہے، اور جو شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا، اکڑتا ہے، ایسا شخص آپ کون ہے؟ آپ انسانوں میں سے ہیں یا شیطانوں میں سے ہیں؟ ہے تو انسان، لیکن شیطان کی صفت کو مت اپنائیے، بلکہ اگر گناہ ہوتے ہیں تو ہم کو توبہ کرنے کا حکم ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم سے گناہ ہوتا ہے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب بات پر آتے ہیں، یہ کچھ تمہیز تھی آپ کو بتانے کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، قرآن کریم کی سورہ اعراف کے آیت نمبر 16 پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ حالانکہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوش اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے۔ کتنا گھمنڈ ہے اس کو، کتنا غرور ہے اس کو، کتنا تکبر ہے اس کو، کتنا فخر ہے اس کو۔ یہ بات اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ قال فبما اغویتنی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم، میں ان کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ بیٹھنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے، آپ بارڈر پر دیکھیں، جب ایک فوجی
اپنے دشمن پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے بیٹھ کر پوزیشن لیتا ہے. اور اس علاقے میں آپ دیکھتے ہوں گے فوجیوں کو جو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بیٹھتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیدھے راستے پر ہم جانا چاہیں گے ابلیس وہاں پوزیشن لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں کہے گا جناب آپ تو ہماری ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ تو ہمارا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے. لیکن جیسے ہی آپ سیدھے راستے پر آئیں گے ابلیس کہے گا نہیں، ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں ہلا کو برباد کر کے رہیں گے. صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، پوزیشن لیا ہوا ہے. اب یہاں اس جملے پر بھی غور کرتے ہیں، صراطکل مستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے، ابلیس کو یہ علم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ابلیس کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب آئیے سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب دو لکیریں، اس کے بائیں جانب دو لکیریں کھینچی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. دائیں اور بائیں لکیروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سیدھا، یہ جو ہے شیطان کا راستہ ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کرتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا اس پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دائیں بائیں راستوں پہ جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اگر امن اور سکون چاہتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارے. صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم کی ہدایت ملنا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی صراط مستقیم کی ہدایت نہیں دے سکتا. اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا کریم ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اور اکرام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو تو نے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. صراط مستقیم کی ہدایت کوئی نبی نہیں دے سکتا، کوئی ولی نہیں دے سکتا، کوئی صحابی نہیں دے سکتا، کوئی مولوی کوئی مفتی نہیں دے سکتا. صراط مستقیم کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالی دیتا ہے.
جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کفر پر انتقال ہوتا ہے، کفر پر جب ابو طالب مرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من یشاء، انک لا تہدی من یشاء، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور یاد رکھیے صراط مستقیم کی ہدایت اگر کسی کو مل جاتی ہے وہ دنیا کا سب سے نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے صراط مستقیم۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی جماعت سے، ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت اللہ دونوں کامیاب کر دے گا۔ ابلیس نے کیا کہا کہ اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اب آگے کہتا ہے آیت نمبر 17 ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس آگے کہتا ہے کہ اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، گھات لگا کر کے حملہ کروں گا۔ کیسے؟ آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا اور بائیں سے حملہ کروں گا۔ ابلیس کتنے راستوں سے حملہ کر رہا ہے؟ اب آپ کو تو جواب دینا پڑے گا، میں چھوڑوں گا نہ، سردی کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے۔ کتنے راستوں سے؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ ہنستے ہوئے، اس کا مطلب آپ کی سستی دور ہو رہی ہے۔ بے فکر رہیے، آرام سے دبا کر کھائیے اور دبا سے صبح تک سو جائیے، کوئی مشکل نہیں۔ ابلیس کتنے راستوں سے حملہ کر رہا ہے؟ 4 راستوں سے۔ پہلا راستہ آگے سے، دوسرا راستہ پیچھے سے، تیسرا راستہ دائیں سے اور چوتھا راستہ بائیں سے۔ اگر میں اتنی بات بول کر کے نکل جاؤں، بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی، تھوڑا سا اس کو کھولنا پڑے گا۔ آئیے اس باکس کو کھولتے ہیں۔ یہ 4 راستے کیا ہیں؟ اگر میں اپنے طرف سے بات کروں تو ظاہر سی بات ہے غلط ہوگا۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ نے، بلکہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں حملہ کروں گا کا کیا مطلب ہے؟ ابلیس نے کہا اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد آگے سے حملہ کروں گا۔ آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا کو انسان کی نظر میں خوبصورت بنائے گا۔ ابلیس ہماری نظر میں کیا کرے گا؟ کس کو خوبصورت بنائے گا؟ دنیا کو خوبصورت بنائے گا، کیونکہ ہم دنیا سے اپنی آنکھوں سے آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے ہیں۔ دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی رنگ رلیوں میں اتنا مشغول ہیں، ہر کوئی مال کے پیچھے جا رہا ہے، اعمال کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ کوئی پڑھنا بھی نہیں چاہتا، کوئی سیکھنا بھی نہیں چاہتا، کوئی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتا، کوئی شریعت کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتا، نہ خود حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ اپنے اولاد کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، نہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے، یہی سوچ ہے میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرا بچہ ڈگری والا بنے گا، میرا بیٹا وہ کام کرے گا، میری بیٹی یہ کام کرے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دنیا کی تعلیم ضرور حاصل کرو، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ دنیا 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 کرتے رہو گے مر جاؤ گے، اور آج ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے اعمال سے غافل ہو رہے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت،
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ قوم وہ امت برباد ہو گئی. آپ نے فرمایا فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال. یعنی یہ امت کس کی وجہ سے برباد ہوگی؟ کس کی وجہ سے تباہ ہوگی؟ مال کی وجہ سے تباہ ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر کوئی مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے لیکن اعمال کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، میری مائیں اور بہنیں، اعمال کی فکر کریں اور یاد رکھیں آدمی جب مرتا ہے 3 چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آتی ہیں، 1 اندر چلی جاتی ہے. جو چیزیں باہر آتی ہیں وہ اس کا مال ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اور جو چیز اس کے اندر جاتے ہیں وہ اس کے اچھے اور برے اعمال ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی کی ہوگی تب بھی اس کے سامنے ہوگا، برائی کی ہوگی تب بھی اس کے سامنے ہوگا. میں پیچھے سے حملہ کروں گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے فکر آخرت کو اس کے ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. اور آج ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، دنیا میں اتنے مست اور مگن ہو چکے ہیں، آخرت کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کی کسی کو فکر نہیں ہے. ابھی مولانا اسلم جامع حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ آخرت کی فکر کرو، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حشر کے پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جہنم کے عذابات انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے 2 سے 4 خطبے بھی اگر جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں بتا دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا سا ٹاپک چینج کرو نا، بار بار یہ خبر، یہ عذاب، یہ جہنم، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ پرواہ نہیں ہے لوگ، آخرت کی فکر نہیں ہے. اور آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کی آنکھ بند ہو گئی، دل دھڑکنا چھوڑ دیا، روح نکل گئی، انسان کی آخرت اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے. قبر میں سے ہی سوالات شروع، من ربک، ما دینک، من نبیک. یا تو جنت بن جائے گی یا تو جہنم بن جائے گی. پھر اس کے بعد حشر کا معاملہ، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ، پھر اس کے بعد کہ ہم کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنے راستے ہو گئے؟ کتنے راستے ہو گئے؟ پہلا راستہ آگے سے حملہ کروں گا، دوسرا پیچھے سے حملہ کروں گا، تیسرا دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بہت اچھے کرے گا لیکن اس نے سے میں اس کی اخلاص کو ختم کر کے ریاکاروں میں لگا دوں گا. جیسے آپ دیکھیں لوگ شرک کو توحید سمجھتے ہیں، لوگ شرک کو توحید سمجھتے ہیں، بدعت کو سنت سمجھتے ہیں، رسم و رواج کو شریعت سمجھتے ہیں، باپ دادا کے دین کو اصل اسلام سمجھتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اگر میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں، میرے بندوں کو بتا دو میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اللہ اکبر، اللہ بالکل قریب ہے. دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے مشکل اور مصیبت کی حالت میں دعا کرتا ہے؟ اور سوائے اللہ تعالیٰ کے ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دعا کرنے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کھا پی رہا ہو سکتا ہے اس کو پیشاب پیخانے کی حاجت ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہا ہو، اس کی دنیاوی غرض ہو سکتی ہے، لیکن جس رب کو ہم پکارتے ہیں وہ کبھی سوتا نہیں، اس کو نیند نہیں آتی، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے سے
नाराज रहता है। अल्लाह अकबर। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन 4 शैतानी रास्तों से बचाए और हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। और दूसरा रास्ता क्या है? सजदा। इब्लीस के शैतान के रास्तों से बचने के लिए सही मुस्लिम की रिवायत, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही फहुवा साजिद फ़अक्सिरु दुआ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब की रहमत के उस वक्त करीब होता है जब वो हालत सजदे में होता है। आपने फरमाया फ़अक्सिरु दुआ, सजदे में खूब दुआएं किया करो। कितनी प्यारी बातें हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। इसका मतलब ये है कि शैतान के 4 रास्तों से बचने के लिए 2 रास्ते हमको इख्तियार करना है। एक रास्ता ऊपर वाला दुआ का है, दूसरा रास्ता नीचे का सजदे का है। अब मैं आगे जो सवाल करने जा रहा हूं उसका जवाब जल्दी आना चाहिए। देंगे इंशाल्लाह? अरे देंगे क्या जी? देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इब्लीस 4 रास्तों से हमले कर रहा है, आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं से। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 रास्ते बचा करके रखे हैं, एक ऊपर वाला रास्ता दुआ का, दूसरे नीचे वाला रास्ता सजदे का। ये 2 काम करने के लिए एक काम करना है। क्या हुआ? माशाअल्लाह जवाब मिल गया। नमाज पढ़ने वाला सजदा भी करता है और, अरे बोलो जी, सजदा करता है और दुआ भी करता है। लेकिन ये चीज थोड़ा सा महदूद हो जाएगी, लिमिटेड। इसको अनलिमिट कर दें, थोड़ा सा और फैलाएं। एक जुमला यूं आप कह सकते हैं, इबादत करना पड़ेगा। इबादत में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, कुर्बानी, तवक्कुल, तकवा सारी चीजें आ जाएंगी। अब फिर मैं दोबारा उसको आपके सामने दोहराने लगा हूं। इब्लीस सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ है, सीधे रास्ते पर पोजीशन लिए बैठा है। वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए 2 रास्ते रखे हैं, एक है ऊपर वाला रास्ता दुआ का, दूसरे नीचे वाला रास्ता सजदे का। इन दोनों रास्तों पर अमल करने के लिए हमको करना होगा इबादत। अगर इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान के कितने रास्तों से बचाएगा? 4 रास्तों से बचाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब इस आयत का छोटा सा टुकड़ा रहता है, उसी पर अपनी बात को मैं खत्म करूं। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इब्लीस कहता है, अल्लाह तेरे बंदों को रास्तों में बैठे हैं इसके गुमराह करूंगा कि बहुत कम तेरे बंदे तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बनेंगे। बाज़ ने यह कहा है कि ऐसे गुमराह करूंगा कि बहुत कम तेरी तौहीद पर अमल करने वाले होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा तेरी नाफरमानी करेंगे और शिर्क पर जो है अमल करने लगेंगे। अब जरूरत इस बात की है कि हमको शुक्रगुजारी करना है, ना शुक्रापन नहीं करना है, चाहे वो अल्लाह की हो या इंसानों की हो। और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है। एक दुआ है, अगर हम इस दुआ को पढ़ लेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब रास्ते इसके अंदर आ जाते हैं। और ये दुआ सुबह शाम की दुआओं में शामिल है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाई व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रौआती। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व मिन तहती व अऊज़ु बिका अन उग़ताला मिन तहती। ये मुकम्मल दुआ है।
آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں کے اندر اس کو اختیار کرنے اور پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شیطان کے ہر راستے سے بچ جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے اور شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔